वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सर्दों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पाजी नोबल सैमुअल आपके साथ आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर है। हमारे साथ मौजूद है जी वैंकूवर कनाडा से हमारे प्यारे भाई इकबाल दत्त और हमारी बहन डॉली। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। हम थैंक यू। बात करिए माजिद खान के आज का जो प्रोग्राम है वो आप फेसबुक पर नहीं देख पा रहे और हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये तो टेक्नोलॉजी, अब क्या किया जा सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके लिए हम आपसे अपॉलॉजी करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके सुंदर पाक कलाम की रोशनी में, और खुदा उनसे दुआ करते हैं कि खुदा इन सारी जो टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको खुदा दूर करे और खुदा हमारी मदद करे कि हम इस काम को लेकर तो हस्ब दस्तूर जो है वो उसको आगे बढ़ा सकें। ज़बूर 16 को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। यूं लिखा है, आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदा से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मेरास, मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरी मेरे दिल पसंद जगहों में पड़ी, क्योंकि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावंद की हम करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाने हाथ से मुझे जुम्बश न होगी। इस बात से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरे जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को चढ़ने देगा। तू मेरी जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़ सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम आमीन। दुआ मांगे और मैं दरख्वास्त में बहन जाली से कि वो दुआ में रहमत फरमाए। खुदा जिंदा और कदूस आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी और उसकी सारी नेमतों के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम इस ब्रेकफास्ट शो पर खुदावंद तेरे लोगों के साथ जो दुनिया के कोने कोने से खुदावंद ज्वाइन करते हैं, मिलकर तेरी इबादत कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा कर सके, कलाम को सीख सकें और खुदावंद तेरी बादशाही के लिए तैयार हो सकें। खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार हैं पादरी नोबल सैमुअल के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इस ब्रेकफास्ट शो के लिए और खुदावंद हर एक घराने के लिए जो आज हमसे इस प्रोग्राम के वसीला से जुड़े हुए हैं। और खुदावंद हम चाहते हैं हर एक पर तेरा हाथ ठहर जाए, तेरी बरकत ठहर जाए, हर एक की जरूरत तेरे आसमानी खजाना से पूरी हो। कोई भी आज खाली हाथ जाए, सब झोलियां भर कर जाए और जलाल बाप और बेटे और रूल कुद्दस को मिले, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जी आपका। मेरे भाई, हमने एक सिलसिला कल शुरू किया। हर हफ्ते आपको मालूम होता है कि हम नया मजमून जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। और अभी हम एक इस खास जो प्रॉब्लम है उस पर हम गौर कर रहे हैं। एंजाइटी, फियर, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। खौफ और जो परेशानी है, ये आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे, एक छोटा बच्चा वो मुझे कहने लगा कि जी मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मैंने कहा यार, हम जब बच्चे तो हमें पता नहीं होता डिप्रेशन क्या होता है। तो सही बच्चे कहा। जो है वो माँ बाप को कई दफा आपने देखा हो कहते हैं जी आप मुझे डिप्रेस कर रहे हैं। तो ये लफ्ज हमने बड़ी देर बाद देखा, सुना, और कि जी डिप्रेशन भी कोई चीज है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम्म। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी देखें जी, उस दौर में तो वो हालात मुख्तलिफ थे, लोगों को मॉर्गेज की फिक्र नहीं थी। उस वक्त टीवी भी नहीं था और फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो डिफरेंट थे। तो अभी वो कहते हैं जी क्यों ना फिक्र करें, फिक्र तो बड़ी जरूरी है। और क्योंकि हालात फर्क हो गए हैं, माशरा फर्क है। बच्चे जो है, आप देखते हैं जब हम छोटे थे तो रात को कितनी देर तक हम खेलते रहते थे बाहर, कोई फिक्र ही नहीं होती थी। तो अभी बच्चों को आप अकेले पार्क नहीं भेज सकते। आप ट्रैफिक देख लें, इतनी ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन इतनी हो गई है। तो लोग कहते हैं कि जी फिक्र तो होनी है, ये तो जो हालात हैं वो बदल गए हैं, तो हमारी जो सोचें वो भी बदल गई हैं। लेकिन देखिए, खुदा नहीं बदलता। हमारे हालात बदलते हैं लेकिन खुदा नहीं बदलता। और इसलिए हमें इस बात के लिए सोचने की जरूरत है कि अगर आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी जो मुश्किल है, वो उसकी नौयत जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन खुदा जो है
وہ سیم ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جی اس وقت کے حالات جو تھے ویسے تھے اور اب کیسے ہیں، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک سوچ ہے جس سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس اس وقت بھی کام کر رہا تھا اور آج بھی کام کر رہا ہے، اس لیے ہمیں خداوند کی اس وقت بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے۔ شروع سے ہی لوگوں کے اندر ایک جو خلا رہا ہے، اور وہ خلا جو ہے صرف خدا ہی پورا کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم خاص طور پر جو مسیحی ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ خدا پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ خوف جو ہے، جو پریشانی جو ہے، انزائٹی جو ہے، ڈپریشن جو ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات کیا ہیں اور کیسے ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی مشکل ہے کہ نہ صرف ہم جیسے جو انسان ہیں جو کمزور ہیں، بلکہ وہ جو انبیاء تھے جو خدا کے ساتھ چلنے والے تھے، ان کو بھی ان تمام حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو خوف کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خوف میں ہوتے تو اپنی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اٹس ویری کامن، شکوک و شبہات، خوف جو ہے، اس میں خدا کے شاگردوں کو بھی اس کا تجربہ ہوا، اور خدا یسوع مسیح خود بھی جب وہ دیکھے جان کرنے کی حالت میں تھے اور باغ سمنی میں تھے، تو انہوں نے خدا سے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو کچھ خوف جو ہیں وہ بڑے کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو لاک کرتے ہیں تو پروٹیکٹیو ہونا، بچوں کے معاملے میں ان کو آپ رات باہر نہیں جانے دیتے، آپ گاڑی احتیاط سے چلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے، یہ ہمارا ایک لائف سٹائل ہے۔ تو زندگی میں ہمیں احتیاط فرق بات ہے، خوف جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے اپنے گھر کے معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں۔ آپ کو اپنی جو ڈائٹ پلان ہے اس کو کرنا چاہیے، خوف کی وجہ سے نہیں، احتیاط کی وجہ سے، کانشیس ہوتے ہوئے کہ ہم جسم بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں خداوند کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا بہن ڈولی سے کہ وہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے زندگی کی کتاب میں سے آج کا جو ورد ہے اس کو تلاوت فرمائیں۔ The book of Numbers, chapter 13, verse 23 to 33. گنتی کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 23 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ اور وہ وادی اسکال میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا، اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد وہاں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں۔ اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو امالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس پر ترصف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں۔ اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جی بھائی اقبال، ابھی جیسے کہ ہم
بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑی عام بات ہے خوف کی حالت میں ہونا، اور ہم دو لفظ ہم نے استعمال کیے، احتیاط اور خوف. تو جو ابھی ورد ہم نے تلاوت کیا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو لوگ جو گئے، 10 لوگوں کو بھیجا گیا کہ جی ذرا جائیں اور خبر گیری کریں، پتہ کریں کہ جی کیا حالات ہیں اور کیا ہم اس ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ظاہر اتنی بڑی جماعت میں سے ان کو بھیجا گیا، اور 8 لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر تو فیئر کریٹ کیا، اور لوگوں کو کہا نہیں جی وہ تو بڑا مشکل ہے، ہم اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور ساتھ وہ کچھ ثبوت بھی لے کر آئے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ گچھا جو ہے انگور کا اس کو لے کر آئے، اور انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، اور مطلب کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بڑا مشکل ہے. تو بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہم ڈیمونالوجی پہ بات کر رہے تھے، تو ابلیس جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے فیئر کو، ہے نا، صرف کریٹ نہیں کرتا بلکہ اس کا مظاہرہ بھی کرتا ہے کہ دیکھو بھائی، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سونامی آیا، یا کوئی اور ایسے جو حالات ہوتے ہیں، کہیں فلڈ آ گیا، کہیں ارتھ کوئک آ گیا، تو ابلیس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی خدا تو آپ کو پرواہ نہیں کر رہا، لوگ ہلاک. اور بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ویئر از گاڈ جب یہ سارے حالات ہوتے ہیں، ابھی جیسے جنگ کے حالات ہیں، بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ابلیس کا یہ کیسا طریقہ کار ہے کہ وہ جیسے داؤد کے سامنے جاتی جرت کھڑا تھا، ڈیمانسٹریٹ کیا اس نے کتنا قداور اس کے پاس ہتھیار. تو کیسے ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے جب ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے اپنے آپ کو ڈیمانسٹریٹ، مینیفیسٹیشن ڈیول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی ہے. تو ذرا اس ڈیمونالوجی پہ ذرا ہمیں روشنی ڈالے گا کہ ابلیس جب ایسے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں نے کیسے ریئیکٹ کیا. بھائی صاحب جے مسیح کی تھینک یو. ڈر کی، خوف کی 2 اقسام ہیں. جی جی. ایک جو ہے خدا کا ڈر. ڈر مینس یہ نہیں کہ اس طریقے سے ہم ڈرتے رہیں، ریورنس کی بات ہو رہی ہے، جی اس کو عزت دینے کی بات یا اس کی تعظیم کی بات ہے. اور دوسرا ڈر، یہ ڈر جو ہے، یہ خدا کا ڈر ہمیں اس کی نزدیکی میں اور لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا ڈر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. اور جب کوئی بندہ اس کے اس جنگل میں آ جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ پورے طور پہ حاوی ہونے کی کرتا ہے. سو 2 ٹیموتھی اور اس کی 1:7 میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، ہے نا، بلکہ محبت، تربیت کی روح جو ہے، قدرت کی روح دی ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ شیطان بھی اس میں کافی حد تک انوالو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک ایمانداروں ہو یسوع کا خون خریدا ہو تو پاک روح اس کے اندر بستا ہے. تو پاک روح کا دیا جانا جو ہے، یہ ایک جب پاک روح آتا ہے تو دلیری ہمیں ملتی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے عبرانیوں 2:14 میں لکھا ہوا ہے، جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شامل ہیں، اسی طرح وہ یعنی یسوع بھی آیا اور اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی اس کو تباہ کرے. سب سے بڑا خوف جو ہے وہ موت کا خوف ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے وہ خوف کا پلگ نکال کے، ٹھیک ہے، تو اس نے ایمان کا پلگ لگا دیا ہے. اب ہم جو خداوند میں ہیں، ہم ہوسیہ 4:6 کے مطابق خدا خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. اب اس کی شیطان کی سائڈ پہ آ جائیں تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون خریدوں کو جو ہے وہ بہت کچھ انہوں نے اس کے متعلق ایک اتھارٹی دے دی ہے، ٹھیک ہے. اتھارٹی یہ دے دی ہے، لوکا 10:19 میں بھی کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا، وہ جاؤ ان سانپوں اور بچھوؤں کو، یعنی یہ شیطان اور اس کی بری ارواح کو کچلو اور ان کی ساری قدرت پر
غالب آؤ اور وہ تم کو کچھ ضرر نہیں پہنچائیں گے. تو ایکچولی چاہیے یہ کہ جو کلام میں یسوع نے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں اس پہ کو ہم میڈیٹیٹ کریں, اس کا مکاشفہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. جگہ جگہ مرکز 16-17 میں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے. میں نے نہیں نکالنا, وہ نکالیں گے, طرح طرح کی زبانیں بولیں گے اور سانپوں کو اٹھا لیں گے. تو تو اس یہ کا مطلب سارا یہ ہے کہ جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ابلیس جو ہے وہ اس طریقے سے خوف کی حالت میں ہمارے سامنے جو خوف پیدا کرتا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, تو ہم بہت دفعہ اپنی سوچ جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں. ابھی میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں, جو ابھی ہم نے گنتی کے اس چیپٹر کو پڑھا, جی تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہاں پر جبار ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, تو میں ذرا دیکھیے اس کے خدا کے پاک کلام میں گنتی اس کا 14 باب, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی 4 آیت میں جو آپ بات کریں کہ ہم خدا کے کلام پر دھیان نہیں دیتے, خدا کے جو الفاظ ہیں ان پہ دھیان نہیں دیتے, ہم اس سچویشن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی اب کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیں جی اب ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو بہت دفعہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے آن دا بیسس آف سرکمسٹانسز ہم یہ فیصلہ کرنے تھے نہیں جی وی آر ٹرننگ بیک. باجی آپ اس بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ انہوں نے وہ جو بھی خدا نے ان کے ساتھ جو کیے تھے, معجزات کیے تھے, ان کو خوش زمین سے چلایا, بحر کلزم میں بیابان میں ان کو من کھلایا, لیکن لوگ وہ سب بھول گئے اور صرف 8 لوگوں کے کہنے پہ ایک بہت بڑی بھیڑ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں جی ہم واپس چلے جاتے ہیں. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم جو ایک منورٹی کی آواز کو سن کر تو ہم جو میجورٹی میں ہوتے ہیں ہم یہ فیصلہ کرنے جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو خدا جو ہے وہ منورٹی کا خدا ہے. تھوڑے سے لوگ تھے جو خدا ان کے ساتھ میجورٹی نے جس کو مسلوب کیا تھا. جی تو بھائی صاحب میرا اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ جیسے ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ بیج ہیں, اور جب ہم ان کو بوتے ہیں تو وہ پھل لاتے ہیں. اگر ہم بائبل مقدس میں امثال کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 25 آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. اب جو پیغام ان آدمیوں نے لا کے ان کو دیا, وہ انہوں نے جو بیج ان کے اندر بونے کی کوشش کی وہ تھا ڈر کا. ہم نہیں ان سے لڑ سکتے, وہ ہم سے بہت بڑے ہیں. انہوں نے پہلے ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا ہم سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. تو جب آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, تو آپ کا ایمان تو وہیں پہ دب گیا. اب جنہوں نے سنا انہوں نے ان کی بات کو سن کر ان کے اوپر بھی اسی خوف کا اثر ہوا جو خوف وہ لے کے آ کر انہوں نے لکھا ہے بھائی 14 باب کی پہلی آیت, تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگے, وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے, ساری رات روتے ہی رہے. ایگزیکٹلی کیونکہ ان الفاظ کا ان کے اوپر اثر ہوا. ہمارے کان جو کچھ سنتے ہیں اس کا اثر نہ صرف ہمارے کانوں پہ ہوتا ہے, اس کا ہمارے ذہن پہ ہوتا ہے, اور ذہن کے بعد پورے بدن پہ ہوتا ہے, کیونکہ دماغ جو ہے وہ پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی خوشی کی خبر سنتے ہیں تو ہمارے پورے بدن میں وہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور کیوں لوگ خوشی سے ناچتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو خوشی کی خبر ملتی ہے ان کا ذہن اس کو سننے, اس کے کان سننے کے بعد ذہن اس کو قبول کرتا ہے اور ان کا پورا بدن اس خوشی سے جھوم جاتا ہے. جب ہم کوئی پریشانی کی خبر سنتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا سوئچ ایک دم آف ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہمارے کان سنتے ہیں وہ بات, وہ ہمارا بدن اس کو نیگیٹو اثر لیتا ہے, اور اس سے جیسے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ساری رات روتے رہے. لیکن ان کے ایمان کہاں گئے؟ انہوں نے تو بہت کام خدا کے دیکھے تھے, بہت معجزات دیکھے تھے, وہ کدھر گئے؟ ایسے حالات میں انسان ہوتے ہوئے ایماندار بھی اینکشس ہو جاتے ہیں, فکر جو ہے ان کے اوپر آتی ہے, اور فکر مندی کی وجہ سے وہ حالات جو ہیں وہ اس پر اثر کرتے ہیں اور اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے. جی میں تھوڑا سا یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ جو بہن بھائی بیچارے مجھے فون کر رہے ہیں, مجھے ان کی بھی فکر ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا
ان کو بھی ہم اکوموڈیٹ کر ہی لیں. جی ضرور ضرور. جو ہے نا مجھے یہ فکر ہو رہی ہے وہ جو ہے نا بہن بھی چلیں. خیر میں اس کو رکھتا ہوں پاس اپنے ایسے، اور تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. جی ہم بات کریں بہنوں بھائی آج کہ جب ہمیں فکر ہوتی ہے، جب ہم خداوند کے پاک کلام کو نہیں دیکھتے اور اس پر دھیان نہیں کرتے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو میں خداوند کے پاک کلام میں سے آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بھیڑ تھی. مطلب کسی نے بھی دوسرے کو حوصلہ نہیں دیا. دیکھا کہ سب کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعتوں سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر میں مر جاتے. اب ایک یہاں پر جو بات اور سیکھنے کے لائق ہے اور جس پر آپ روشنی ڈالیے کہ جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے اندر بھی فیئر کریٹ کرتے ہیں نا. اب ذرا چلیے گا پیدائش کے اس حوالے کی طرف، اور ذرا اس پہ اقبال آپ روشن ڈالیے گا کہ ابراہیم جس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، تو جب وہ فرعون کے سامنے گیا تو وہاں پر اس نے جا کر کہا کہ نہیں جی یہ تو میں اسے بولوں گا کہ یہ میری جو ہے وہ بیوی نہیں بلکہ بہن ہے. تو اس پہ تھوڑا سا کہ کیا یہ ایک آپ اس کو جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ یہ گناہ ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو اب بیوی اس کی بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے اسے کہا کہ بھی تیری جان بچ جائے، شاید وہ تو مجھے مار دے. تو اس نے کہا کہ تھی ویسے اس کی وہ بہن ہی تھی، کزن تھی، لیکن اس نے کہا کہ جی نہیں میں تو ان سے کہوں گا کہ یہ تو میری بیوی نہیں ہے بلکہ بہن ہے. تو ہم اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے خوف کی وجہ سے بدل دیتے ہیں، دوسروں کے اندر بھی خوف پیدا کرتے ہیں. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا. جی بھائی صاحب، حالانکہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے میں سے ایک میں اسحاق کو پیدا کروں گا نا، اسحاق. تو مر تو سکتا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ کام تو ہونا تھا، لیکن بائبل میں لکھا ہے انسان بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے انسان جب بھی ٹیون نہیں ہوتا تو پھر ایسے ہی فیصلے کرتا ہے، حالانکہ قوموں کا باپ ہے. جی اور اسی لیے یہاں سے میں تو ایک سبق یہ سیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ خداوند مجھے ابراہیم جیسے بنا دے، مجھے داؤد جیسا بنا دے، تو پھر یہ چیزیں ساری نیگیٹو ہمارے اندر آئیں گی. صرف ایک ہی ہے کہ میرے پتا یہ میری دعا یسوع کی مانند مجھے بنا. تو بیسیکلی ہاں، اب اس میں کچھ زیادہ بیان تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ یہی ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے کلام کا مکاشفہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور واقعی ہی جب وہ خود تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، لیکن انسان پہ یہ اثر آتے ہیں. جس طرح اور بھی نبی دیکھ لیں، ایلائشہ تھا، ہے نا. تو یہ سارے کیا لیں کہ انسان اچھی حالت میں بھی بے ثبات ہے. یعنی اب وہ اس کو تو یہی ہے کہ اسی لیے یسوع نے کہا تھا کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں ہو. پاک روح اسی لیے مددگار دے دیا گیا کہ وہ ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے اور ہم اس سے وہ ہمیں سنبھالتا ہے. خدا کا کلام بھی جب ہم گرے ہوتے ہیں ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو بالکل یہ انسانی فطرت ہے. آپ نے یسوع کی بات کی تھی، تو خداوند یسوع میں تو ایک جب اس نے گتسمنی میں ایک پیالہ دیکھا ہے اور اس نے کہا کہ اے باپ ہو سکے تو یہ ٹل جائے، ایکچولی اس پیالے میں میرے اور دنیا کے اور آپ سب ہم سب کے کیا تھے؟ گناہ تھے. حقوق 1:13 کے مطابق اس کو پتا تھا کہ خدایا تیری آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. ایکچولی وہ خداوند یسوع مسیح اس لیے اس رفاقت کو جو آگے مطلب ہے جو آگے ڈسکنیکٹ ہونے والی تھی
کیونکہ جب سارا گناہ یسوع پہ لاد دیا گیا تو یسوع کو پتا تھا کہ میرا باپ مجھے دیکھ نہیں پائے گا، کیونکہ یہ اس کی ایک صفت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ صلیب پر تھا تو گتسمنی میں تو وہ اس لیے کہہ رہا تھا باپ شروع سے ہم ایک ہی ہیں، لیکن یہ پیالہ ٹل جائے لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور دیکھیں جب خدا یسوع مسیح پہ سارے دنیا کے گناہ لادے گئے اور پھر اس نے ایک بولا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ آئے میرے باپ نہیں کہا، آئے میرے خدا۔ اس کو پتا تھا میرے اور دنیا کی خاطر میری ججمنٹ ہو رہی ہے، اور اس نے کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، باپ نہیں کہا۔ سو یہ جو چھوڑنا تھا، رفاقت میں گیپ آنا تھا، اس کے لیے جیزس نے پہلے ہی کہہ دیا باپ مجھے پتا ہے میرے نہ ہونی کی ہے، رفاقت جو ہے وہ ہماری۔ سو اس لیے تو وہ تو یسوع تھے، لیکن انسان کو واقعی ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں مضبوط ہونے کی۔ دیکھیں جب بنی اسرائیل قوم اس بہت دکھوں میں سے گزر رہی تھی تو یسایہ نبی کا صحیفہ 9:6 میں یسایہ نے کہا تھا کہ بات سنو، ایک آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 4 فولڈ نیم جیزس کے وہاں موجود ہیں، یعنی بڑا عجیب ہوگا، مشیر ہوگا، خدا قادر ہوگا، ابدیت کا باپ ہوگا، اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یعنی انہی 4 جو اس کے کیا اس کو کہتے ہیں کہ نیمز ہیں، اس میں پوری تسلی اسرائیل کو دی جا رہی تھی، کیونکہ 4 کا عدد اس دنیا کا عدد ہے۔ تو یسوع میں ہی ہم سیف ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور خداوند ہمیں معاف کرتا اور ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کی مدد ابھی کے جو بغیر۔ ہم بات کرتے ابراہم کی، اور پھر ابھی آپ نے نیا عہد میں کبھی ریفرنس دیا خدا یسوع مسیح کا، تو جو خدا یسوع مسیح کے شاگرد آپ دیکھیں کہ وہ بھی، ان کو بھی خوف کا تجربہ ہوا، اور پطرس جو ہے اس نے خدا یسوع مسیح کا انکار کیا 3 بار۔ ہاں تو بہن ڈالی آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا روشن ڈالیے گا کہ بہت دفعہ ہم جو پرماننٹ جو ڈیسیژن ہوتے ہیں، ٹمپریری جو سچویشن ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ہم بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیمپریری سچویشن تھی کہ خدا یسوع مسیح کا ٹرائل ہو رہا تھا، اور انہوں نے دکھ سہا، ان کو مارا بھی گیا، کوڑے مارے گئے، لیکن جو ایکچولی جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی، جو جلال تھا، جو انہوں نے مردوں میں زندہ ہونا، تو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ پکڑوایا جائے، قتل کیا جائے، اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو شاگرد جو تھے وہ انہوں نے آدھی بات کو مانا، اور وہ اس بات کو لیے تیار نہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جلال بھی پانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس بھی کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم یہ سب دکھ سہ کر تو اس کے جلال میں جو ہے وہ داخل ہوں۔ تو آپ ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ کیسے ہم جو ہے جب کوئی بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کیسے ہم ان حالات میں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس بات کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، میں نے خدا کے کلام کو اہمیت دینی ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ اور بہت سارے جو بہن بھائی جو کوئی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کی انکریجمنٹ کے لیے یہ بات آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لے کر آگے بڑھیں کہ کیسے ہمیں خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے، اور حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ تو بھائی صاحب، شاگردوں کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں، اور بھی کلام میں بہت سارے مثالیں ہیں جہاں پر ڈر اور خوف ہے۔ ایوب اتنا ایمان رکھنے والا، خدا پر یقین رکھنے والا، وہ بارہا قربانیاں کرتا تھا اس خوف کے ساتھ کہ میرے بچوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، غلط کام نہ کیا ہو، اور وہ ان کی سزا اس کو نہ ملے۔ تو وہ بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے ایوب کا، کہ خدا اس کو پیار کرتا تھا، خدا نے اس کو بہت کچھ برکتیں دی تھی، لیکن اس کے اندر بھی خوف آ جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ لیکن ہم اگر یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 26 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں تو یہاں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون ہے
جو سلامتی میں رہتا ہے اور کس طرح سے اس کی سلامتی ہوتی ہے. یہاں لکھا ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا. کیوں سلامت رکھے گا؟ کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. اب تک خداوند پر اعتماد رکھو، اب تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے. یہ ایمان رکھنا، کہنا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور دکھانا کہ ہم ایمان میں قائم ہیں، دو فرق چیزیں ہیں. تو ہمیں ایمان صرف کہنے والا ایمان نہیں، بلکہ اس پر قائم رہنے والا ایمان، ایسا ایمان کہ جو ہمیں قائم رکھے، اس میں سلامتی ہے. یہ کہہ دینا کہ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، مصیبت آئے تو پھر ہم چھپتے پھریں اور کہیں کہ اب اس پادری صاحب کو ڈھونڈو کہ ہمارے لیے دعا کریں، اب اس پادری صاحب کو ڈھونڈو کہ ہمارے لیے دعا کریں. ہم مسیحی ہوتے ہوئے نہ اپنے اختیارات کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اس فضل کو جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم پر ہوا اور اس کے ہونے سے باپ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا، اس کے سامنے ہماری کیا اہمیت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور ایمان کا پختہ نہ ہونا جو ہے وہ ہماری سلامتی کو ڈاماڈول کر دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جس کا دل قائم ہے اس کو وہ سلامت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا توکل اس تجھ پر ہے. خدا پر جب ہم توکل کرتے ہیں، خدا دیکھ لیتا ہے کہ کون ہے جو اس کا توکل مجھ پہ ہے، کیونکہ اس کے کاموں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ اس کا توکل، اس کو وہ بری خبر سے ڈرتا نہیں. کلام کہتا ہے کہ جب کوئی بری خبر سنے، ڈر تو انسان کو تبھی لگتا ہے نا، جیسے ہم نے پہلا حوالہ پڑھا کہ انہوں نے آ کے جب بری خبر سنائی تو سارے اتنا ڈر گئے کہ وہ ساری رات روتے رہے، ان کو نیند ہی نہیں آئی، خوف کے مارے وہ بےچارے پتہ نہیں سوچتے ہونے ہیں کہ اب ہمارے اوپر ہونی کیا ہے. تو کلام کہتا ہے کہ جو ایماندار ہے وہ بری خبر سے نہیں ڈرتا. ان باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، صرف انہی باتوں سے نہیں کہ ہم صبح ایک زبور پڑھ کے کام پہ جاتے ہیں، رات کو آ کے ہم دعا کر کے دعا ربانی کر کے سوتے ہیں. ان سے نہیں ہمارا ایمان ظاہر ہوتا، وہ ہماری حقیقی زندگی میں ایمان کا اظہار اور ایمان کی جو پختگی ہے وہ ہماری جو ہے روزمرہ زندگی میں پتہ لگتی ہے، اور ہماری اولاد کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ماں باپ دعا کر رہے ہیں کہ نہیں. اور زبور 46 زبور کہتی ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار. ہم ایک مددگار، مستعد مددگار کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ڈر جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کا پختہ ہونا تو یہ ثبوت نہیں ہے نا. ثبوت تو تب ملتا ہے کہ ہم حالات واقعات کے باوجود اس پر توکل کریں. جی بھائی اقبال، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کوئی پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی ایسا تجربہ کیا ہو کہ جب آپ کے سامنے کچھ ایسے حالات آئے ہوں آپ کی زندگی میں کہ آپ سوچیں کہ نہیں جی بس یہ تو بڑا مشکل ہے، اور آپ نے خدا مسیح کے ہاتھ کو، اس کی پریزنس کو اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں آپ نے اس کو محسوس کیا ہو. بھائی صاحب، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہمارا بڑا بیٹا سم ہاؤ اس کو کوئی پیٹ کا پرابلم ہوا تو وامٹنگ اس کو بلڈ کی، تو یہاں تک کہ وہ بالکل ہی ڈاؤن ہو رہا تھا، نڈال. سو ٹیکسلا سے اسلام آباد جانا تھا ہمیں، تو اچانک خداوند کے کلام کی ایک آیت ڈولی کو یاد آئی، اور اسی طرح ہوا کہ خداوند یہوہ پاک خدا اسرائیل کو کہتا ہے جب میں نے تجھے خون میں لت پت دیکھا تو میں نے کہا جیتی رہے. اب ہم نے اس ورس کو لیا اور گاڑی بھی چلا رہے ہیں، ہم نے کہا پازیٹیو. تو خداوند کا کلام ہی ہمیں یہ دیتا ہے دلیری. ہم ڈرائیو کر رہے تھے اور ڈرائیو کرتے کرتے ہم یہ بول رہے تھے، خداوند کو کہہ رہے تھے کہ جیسن کو جب ہم نے خون میں لت پت دیکھا تو ہم نے اس کو تیرے کلام کے مطابق کہا کہ تو جیتا رہ، تجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تو جیتا رہے گا اور تو خداوند کے نام کی گواہی دے گا. اور خداوند نے اس کو 24 گھنٹے کے اندر
ہاسپٹل میں لے کے جا کے واپس لا کے مکمل شفا اور دی. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کتنی بوٹلز لگنی تھی، ہاں 3-4 بوٹلز خون کی لگیں گی، لیکن ایک بوٹل سے ہی کام ہو گیا. سو اصل میں یہ بائبل کی ایک سینٹر ورس ہے، زبور 118 اور اس کی 8 اور 9 آیت جو ہے یہ سینٹر ورس ہے، پیدائش سے مکاشفہ کی سینٹر ورس ہے. اور یہ اگر آپ پڑھ دیں زبور 118 کی تو بھائی صاحب یہ ہمیں یقین جانے کہ خداوند ہی اس حالات میں تسلی دیتا ہے. کون سی ہے؟ زبور 118 کی 8 اور 9 ہے. 8 اور 9 آیت میں لکھا، زبور 118 اس کی 8 اور 9 آیت، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے، خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر. یہ سینٹر ورس ہے، ادھر سے لیفٹ گن لیں رائٹ گن لیں، سینٹر ورس آن دیجیے. خداوند پر بھروسہ رکھنا واقعی سچ بات ہے. اور دیکھیں یہ آپ کی شخصی زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ نے اتنے کرائسس میں جبکہ بالکل بیٹے کی حالت جو تھی وہ ناسازگار تھی، تو آپ نے خداوند کا جو ہے تجربہ کیا. آج بھائی اقبال جو بہن بھائی ہمارے ساتھ، دیکھیں میں نے ان کو چھوڑا نہیں اور نا امیدی کی حالت میں بھی کہ ہمارا فیس بک جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ جو بہن سویٹ ہیں وہ ہیں، بہن شناز ہیں، زین البرٹ جو ہیں انہوں نے پاسٹر صاحب نے جوائن کیا کراچی سے، سہیلین صاحب ہیں، تو ہم نے ان کو جو ہے نا وہ چھوڑ خدا ہم کا شکر کرتے ہیں. اگر چلیں کوئی بھی وہ سسٹم جو ہے اس میں پرابلم ہے ہم اس کو فکس کریں گے. تو کیا آج آپ جو فائنل جو کنکلوڈنگ میسج ہے کیا دینا چاہتے ہیں ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، پطرس کی، اور جو بھی حالات ہماری زندگی میں اس وقت آ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں جب نیوز سنتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، تو لوگ بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا افسردہ ہو جاتے ہیں اور فکر لاحق ہو جاتی ہے. تو یہ جو خوف نہ کر، یہ بائبل مقدس میں 365 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، ہر روز کے لیے یہ لفظ ہے. تو آپ کیا میسج جو ہے کنکلوڈ میسج جو ہے دینا چاہیں گے آپ دونوں چند الفاظ میں، پھر ہم دعا کریں گے کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ فرم رہنا ہے، اسٹرانگ رہنا ہے اس ساری مشکل میں. تو ایک آیت میں پڑھ دوں، آپ پھر کر دینا. جی یعقوب جیمز چیپٹر 1 ورس 2 to 4 جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں. یعقوب کا خط میں پہلا باب 2 سے 4. آئے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. جی پلیز لیڈیز لیڈیز پر پڑھنے کے بعد پہلے اچھا ہم کبھی کبھی خوف کے اس لیے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی ویلیو کا احساس نہیں کہ خدا کے ہماری کیا ویلیو ہے. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 10 باب اور 29 آیت سے دیکھیں تو ان 2 آیتوں میں لکھا ہے، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. تو اگر ہم اپنی قدر و قیمت خداوند کی نظر میں جو ہے اس کو جان لیں اور پہچان لیں تو ہم پھر ڈر شر تو بڑی دور کی بات ہے، آنے دو جو آتا ہے. پھر وہ جیسے یسوع طوفان میں سو رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ طوفان میرا کیا کریں گے، یہ اس کشتی میں جو بھی ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تھینک یو جی، آپ دونوں کا بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بالکل یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں جو خوف ہیں، لیکن ہمیں ان پر قابو کیسے پانا ہے. جو مقصد ہے وہ یہ ہے اسٹڈی کا کہ ہم اس بات پر غور کریں. تو میں تمام بہن بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور ابھی ہم اس کی جو ریکارڈنگ ہے زوم کی وہ شیئر کریں گے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو دیکھ پائیں. تو بھائی میں چاہوں گا کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے، خاص طور پر آپ دعا کیجیے گا ہمارے ایلڈر آرون سنگھ صاحب
ان کی والدہ جو ہیں وہ خدا میں سو گئی ہیں، اسی سن آپ ان کے لیے دعا کیجیے اور غمزدہ خاندان کے لیے خدا ان کو تسلی چاہیے۔ تو آئیے بہنوں بھائی ہم سب مل کر خدا ان کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا ان سے دعا مانگتے ہیں، اور بھائی ہمارے جو ہے وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں گے مسٹر آرون جو ہمارے ایلڈر صاحب ہیں ان کے گھرانے کے لیے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور وہ لوگ جو کہ خوف کی حالت میں ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، خدا ان میں خوف میں سے باہر نکالیں۔ جلال کے بادشاہ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب ہم تیرے بیٹے یسوع کا نام لیتے ہیں اور اس کے لہو کو پکارتے ہیں۔ شکر گزار ہیں آئے خدائے سالوس آپ کا، اس زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کا، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس وقت خداوند ہم تیرے حضور آتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے ایلڈر صاحب کی والدہ کو جو خداوند تیرے پاس پہنچ گئی ہیں، غم زدہ خاندان کو تیرے حضور میں لے کے آتے ہیں۔ خداوند یہ غم ایسا ہے کہ اس کو تو ہی اپنا ہاتھ بڑھاتا اور وہ مرہم لگاتا ہے جس سے تیرے بچے تسلی پاتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ جو بلیسنگ اس خادمہ کی اس فیملی میں تھی وہ جاری ساری رہے یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند اس خاندان میں اپنے بچوں کو اور ایمان دینا، اور وہ جانے کہ تو زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کا خدا ہے۔ اے باپ، تیرے ہی کلام میں لکھا ہے کہ جو تجھ میں ہے مرتے ہیں، سوتے ہیں، وہ تیرے پاس جاتے ہیں۔ خداوند اس خاندان پہ تیری برکت ہو، اور ساتھ ہی ہمیں اپنے دن گننا سکھا دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھانا، تسلی دینا، اور اس غم کو برداشت کرنے کا بڑا فضل دینا۔ اے باپ، ہم ان سب کے لیے جو بیمار ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے بیمار ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ہم اس بیماری کو جو یسوع نے ہمیں اختیار دیا ہے، مسیحوں کو اختیار دیا، اسی میں ہم سب روح میں ایک ہوتے ہیں، اور ہم ان بیماریوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ان جسموں کو چھوڑو، جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یسوع کے نام میں، اس نام میں قدرت ہے، چھوڑ دو ان جسموں کو، اسی لمحہ دور ہو جاؤ۔ یسوع کے لہو میں ان کو کور کرتے ہیں، اور خداوند خاص طور پہ چاہے وہ ایموشنل بیماریاں ہیں، خداوند وہ مینٹل بیماریاں ہیں، وہ فزیکل ہیں، اسپرچول ہیں، یسوع کے نام میں تیرا وہ مسا تیرے بچوں پہ اس طور پر گرے، یسوع کے نام میں شفائیہ مسا اس طور پر گرے کہ خداوند سب چیزیں جاتی رہیں، اور آج جو جو لوگ حاضر ہیں اور جو جو ان کی درخواستیں ہیں، آج جھولیاں بھری جائیں یسوع کے نام میں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اے باپ، اے یسوع پاک روح خداوند، ہم جلال خدائے سالوس تجھے ہی دیں گے یسوع مسیح کے نام میں۔ یہ معجزہ ان خاندانوں میں قائم ہو، اور ہر چھٹکارا یسوع نام میں آج لوگ پائیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے رحم فضل کے لیے جو تیرے بچوں کے لیے ہر وقت ٹھہرا ہوا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، سارا جلال تجھے دیتے ہیں خداوند، تیرے خادم، تیرے سورما کو، خداوند نوبل پاسٹر نوبل سیموئل کو، خداوند ان کی کلیسیا کو، ان کے ایلڈرز اور ڈیکنز، اور خداوند خاص طور پہ اس خدمت کو جو بائبل ٹی وی گلوبل کی ہے، جو پوری دنیا میں خداوند تو نے یہ پلان بنایا ہے، یسوع مسیح کے نام میں خداوند یہ اس کے وسیلہ سے تیرا سچا کلام دنیا تک پہنچے، لوگ نجات پائیں، تیری بادشاہی میں شامل ہوں، اور تیری آمد کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کی آمد کے لیے تیار ہو سکے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھانا اور بڑی برکت دینا، ایک ایک کو برکت دینا۔ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں تو ایک ایک کو چھو رہا ہے یسوع کے نام میں۔ خداوند بیماریاں جا رہی ہیں، کمزوریاں بھاگ رہی ہیں، پریشانیاں جا رہی ہیں، آئے شیطان تیرے اس حربے کو، اس ہتھیار کو یسوع کے نام میں ہم بریک کرتے ہیں، سارے روح میں ایک ہو کے، اور
तुझे हुक्म देते हैं, उठा अपने गंदे और गुनहोने हाथ यीशु के नाम में। Yes. खुदावंद हम अपनी फैमिलीज को यीशु के लहू में कवर करते हैं, और खुदावंद सारा जलाल फिर तुझे देते रहते हैं। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा काम होते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। 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 आए हमारे बाप तू जो आसमान जो पर है, आसमान तेरा पर है, नाम पाक माना तेरा जाए, पाक माना जाए, तेरी तेरी बादशाह बादशाहत आए, जैसे तेरी आसमान पर मर्जी पूरी आसमान होती है, पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हर रोज रोटी आज हर रोज बख्श रोटी दे, आज हम जो हमको माफ करते हैं तुम हमसे माफ कर, आजमाइश में न पड़ने दे, लेकिन बुराई से बचा, के बादशाह के जो जला हमेशा तक तेरे। आमीन। और मेरे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और कृपाकत और शाफत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, और दुनिया भर के मुतक़ीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी बहनों भाई, मैं माजूद चाहता हूँ कि फेसबुक पे आज उस तरीके से मैं प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाया। मैं रात को काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा कि इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए, क्योंकि हम गीत भी नहीं चला पा रहे, तो कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से ये मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे कि फिक्स करें। तो वंस अगेन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई इकबाल, बहन डॉली, खुदावन आपके साथ हो, और ऐसे ही आप खूबसूरत नजर आते रहें, और खुदावन बढ़ते और तरक्की करते रहें। गॉड ब्लेस यू। आप भी हाँ भी, हाँ, बल्कि सारे जो सुन रहे हैं, खुदावंद बड़ी बरकत दे। हालेलुया, चेहरों पे रौनक हो यीशु के नाम में, रूह की बारिश बरसती रहे। हालेलुया। बहन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संडे जो आपको पता 10:30 बजे इंग्लिश की बात होती है हमारे चर्च में, एस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में, और 2 बजे उर्दू हिंदी में हम बात करते हैं। तो इस बार जो हमारे प्रीचर हैं वो इंडिया से, उनका ताल्लुक है चेन्नई से, गिडियन बाइबल के लिए वो काम करते हैं, और उनका नाम है जेकब जॉब। वो आ रहे हैं, वो खुदा उनका पाक कलाम पेश करेंगे, आपको दावत कर पाएं। इसी तौर से लुटन में जो 3:30 बजे बात हमारी होती है सैटरडे को, उसमें जो सर्किट सुपरिटेंडेंट है रेवरेंड पैट्रिक, वो खुदा उनका पाक कलाम पेश करेंगे, और पाक शाह की रस्म अदा की जाएगी। तो मैं भी वहाँ पर हूँगा, और बड़ी खूबसूरत बात होगी, आप आएँ और हमें ज्वाइन करें 3:30 बजे, आपस 3 सेंट जॉन चर्च लुटन में ये बात होगी। तो इन दोनों बात को अपने दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू वेरी मच, बाय।